दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। अब मैंने इस कमरे का जायज़ा लिया, जो काठ के बार से भरा हुआ, दीवार के साथ लकड़ी के खोखे लगे थे, कई एक बोरियां भी पड़ी थी। फिजा में खुश्क मेवे और बासी सब्जियों की अजीब सी खुशबू मखलूत हो रही थी। कमरे के दरमियान में 7 फुट लंबा और तकरीबन 3 फुट चौड़ा एक लकड़ी का क्रेट पड़ा था। सादिया ने इस क्रेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हिफा से इंडिमैन तक तुम्हारी सीट इस क्रेट में बुक हो चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन बहुत जल्द चेहरा संजीदा हो गया। इसने अपने आदमी से कहा कि इसमें हर शय रख दी गई है। लंबे तड़ंगे आदमी की पेटी के साथ पेचकस, जंबूर, टॉर्च और चाकू लटक रहा था। इसने झुककर लकड़ी के क्रेट का ढक्कना उठा दिया। मैंने बदम बल्ब की रोशनी में देखा कि क्रेट के अंदर फोम का गद्दा बिछा हुआ था। क्रेट की ऊंचाई तकरीबन 3 फुट थी। दीवारों के साथ साथ जगह जगह फोम के छोटे छोटे तकिए चिपका दिए गए थे। सिरहाने की दोनों जारी प्लास्टिक की छोटी छोटी 4 बोतलें एक तरफ और 4 बोतलें दूसरी तरफ रखी गई थी। प्लास्टिक का एक चौकोर लिफाफा भी वहीं पड़ा था। सादिया ने कहा, इन बोतलों में तुम्हारे लिए मशरूब है। प्लास्टिक के लिफाफे में हीम बर्गर हैं। अगरचे क्रेट के नीचे और पहलुओं में मुनासिब जगहों पर हवा के लिए छोटे छोटे सुराख कर दिए गए हैं, मगर तुम्हें प्लास्टिक का एक छोटा ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाएगा, जिससे तुम बवक्ते ज़रूरत अपने मुंह पर चढ़ाकर ताज़ा ऑक्सीजन ले सकोगे। मैं बड़े गौर से एक तफसील सुन रहा था। सादिया ने बताया कि फ़्लाइट 10 से 11.5 घंटों की हो सकती है। इतनी मुद्दत तक मुझे क्रेट के अंदर बिल्कुल सीधे लेटे रहना होगा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आमिर, तुम क्रेट के ताबूत में घबरा तो नहीं जाओगे? मैंने गर्दन खुजाते हुए कहा, थक ज़रूर जाऊंगा मगर घबराऊंगा बिल्कुल नहीं। मैं इस किस्म की सख्तियां बर्दाश्त करने का आदी हूँ। सादिया ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरने लगी। बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, इंडिमान पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? सादिया ने अपना हाथ कंधे से उठा लिया और लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई। मैं भी इसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। लंबा तड़ंगा आदमी क्रेट के ताबूत के पाँव की जानिब किसी शय को रेती से रगड़ रहा था। सादिया ने कहा, इंडिमैन आइलैंड कई जजीरों का नाम है। तुम जिस जजीरे के हवाई अड्डे पर पहुंचोगे वो, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, इसराइली वजारत खारजा की तहवील में है और यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा सिक्योरिटी फोर्स और इसराइली कमांडोज की एक पूरी रेजिमेंट तैनात है। जिस वक्त तुम्हारा जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड कर लेगा तो तुम्हारे क्रेट को भी दूसरे सामान के साथ एयरपोर्ट के गोदाम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब वहाँ से बाहर निकलना तुम्हारा काम है। वहाँ हमारा कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारी मदद करे। तुम्हें किसी न किसी तरह इस गोदाम से निकलकर जंगल में किसी पोशीदा जगह पर छुप जाना होगा। इसके बाद तुम्हारा मिशन होगा, तुम तन्हा ही सोनिया को तलाश करोगे और इसे निकाल कर वहाँ से फरार होगे। ये काम बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, लेकिन मुझे यकीन है आमिर कि तुम इस मिशन में इंशाअल्लाह कामयाब होगे। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं क्रेट के ताबूत को देख रहा था। मैंने सादिया से पूछा कि मुझे कब इस ताबूत में लेटना होगा। सादिया ने कहा, अभी रात के 9 बजे हैं। हमें ये क्रेट सप्लाई के दूसरे क्रेटों के साथ 1 बजे रात तक एयरपोर्ट पहुंचा देना होगा। हमारा आदमी ये क्रेट ट्रक में लाद कर 11 बजे रात यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगा। इस हिसाब से तुम 11:15 बजे भी क्रेट में उतर सकते हो। लेकिन मैं पूरे 10:30 बजे रात क्रेट के ताबूत में उतर कर लेट गया। मेरे पास इस वक्त भी सिर्फ सादिया और वही लंबा तड़ंगा मजदूर टाइप आदमी था। वो कम गोर जल्दी जल्दी काम करने वाला आदमी था। ताबूत में लेटने से पहले मैं बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर हल्का फुल्का हो गया। इसके बावजूद बवक्ते ज़रूरत काम आने के लिए प्लास्टिक की एक बड़ी फालतू बोतल भी मेरे घुटने के पास रख दी गई थी। मैंने अपना लंबे कुर्ते वाला यहूदी लिबास उतार कर पुरानी जीन्स और नीम आस्तीन वाली बुश शर्ट पहन ली थी। पाँव में नीले रंग के कैनूस के जूते पहन लिए थे। मुझे इंडियन करेंसी में 100 और 5-5 रुपए के कुछ नोट दे दिए गए थे। एक साइलेंसर वाला जर्मन ऑटोमेटिक भरा हुआ पिस्तौल भी मेरी जेब में था। प्लास्टिक का ऑक्सीजन मास्क बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि हवाई जहाज़ों की क्रॉस रोशन फ्लाइटों में मुसाफिरों की नशीस्तों के ऊपर मौजूद होता है। ये बड़ा हल्का फुल्का था। मैंने इसे मुंह पर लगाकर टेस्ट भी किया। क्रेट की दीवारों पर दोनों जानिब लोहे की हुकें लगी थी, जिनको पकड़कर मैं अपना तवाज़न बरकरार रख सकता था। फोम की एक चादर मेरी घुटनों पर डाल दी गई थी, क्योंकि जहाज़ का वो चैम्बर जहाँ सब्जियों और फूड के क्रेट रखे जाते हैं बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन होता है। मैं क्रेट में सीधा लेट गया था और सादिया मुझसे बातें कर रही थी। इसने मेरे माथे पर हाथ रखकर ज़रा सा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, ओके। मैंने भी मुस्कुराकर उंगलियों से फ़लस्तीनी मुजाहिदों की तरह विक्ट्री का निशान बनाकर ओके कहा। वो गहरा सांस भरकर पीछे हट गई। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने सिर्फ 4 चिकन सैंडविचेस खा लिए थे और मशरूब पीने से एहतजाज किया था। ठीक 11:45 बजे एक ट्रक की आवाज़ सुनाई थी। सादिया ने अपने साथी से कहा, ट्रक आ गया है, मुनम को अंदर बुला लो। लंबा तड़ंगा आदमी जल्दी से बाहर निकल गया। ट्रक इस स्टोर के बाहर आकर रुक गया। फिर ट्रक का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। फिर मुनम अंदर आ गया। वो एक नाटे कद का भरे भरे जिस्म वाला आदमी था।
اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، آتے ہی کریٹ کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر اپنی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا، اب ہمیں نکل جانا چاہیے۔ سعدیہ نے پوچھا، باقی کریٹ رکھ لیے ہیں؟ ہاں، وہ بولا، ٹرک میں رکھ لیے ہیں۔ سعدیہ نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر عجیب اداس اور خشک آواز میں مجھے خدا حافظ کہا، اور ان دونوں آدمیوں نے کریٹ کا ڈھکنا بند کر دیا۔ میں ایک دم سے اندھیرے میں ڈوب گیا، مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہوئی۔ میں نے فوراً آکسیجن ماسک اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس سے میری گھبراہٹ کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ پھر میرے کریٹ کو زمین پر سے اٹھا لیا گیا۔ کریٹ بڑی احتیاط کے ساتھ ٹرک پر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر ٹرک سٹارٹ ہو کر ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا۔ ٹرک چلا تو تھوڑی دیر بعد مجھے کریٹ کی دیواروں میں جو سوراخ رکھے ہوئے تھے ان میں سے تازہ ہوا اندر آتی محسوس ہوئی۔ میں نے آکسیجن ماسک اتار کر اپنے سینے پر رکھ لی۔ کریٹ میں گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے فوم کی چادر پیچھے کر دی۔ کریٹ میں اتنی اونچائی رکھی گئی تھی کہ میں گھٹنوں کو اپنی ضرورت کے مطابق اوپر اٹھا سکتا تھا۔ ٹرک میں کریٹ کو پہلے تو ہلکے ہلکے دھچکے لگنے لگے۔ میں نے دائیں بائیں لگی ہکوں کو پکڑ لیا۔ لکڑی کی دیواروں سے لگے فوم کے تکیے مجھے کافی آرام پہنچا رہے تھے اور میرا سر ٹکرا نہیں رہا تھا۔ ٹرک ہموار سڑک پر آ گیا۔ دھچکے لگنے رک گئے۔ شاید کوئی ہائی وے تھی کیونکہ ٹرک کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ ٹرک دیر تک چلتا رہا، پھر اس کی رفتار دھیمی ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے 2-3 موڑ ہی کاٹے۔ اب مجھے ایک جہاز کے ٹیک آف کرنے کی آواز سنائی دی۔ ہم ایئرپورٹ پہنچنے والے تھے۔ کچھ ویگنوں اور گاڑیوں کی آوازیں بھی آنے لگی۔ مجھے صرف ایک ہی خدشہ تھا کہ اگر کہیں چیکنگ ہو گئی تو معاملہ الٹ جائے گا، لیکن جو کمپنی انڈیمان میں مقیم اسرائیلی رجمنٹ اور سرکاری ملازموں اور سیکیورٹی فورس والوں کے لیے فوڈ سپلائی کرتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ساکھ بہت ہی قابل اعتبار ہے۔ ٹرک دھیما ہوتے ہوتے رک گیا۔ دونوں کریٹوں کے ساتھ میرا کریٹ بھی معدر کی مدد سے ہوائی اڈے کے بڑے گودام میں لے جا کر رکھ دیا گیا۔ اس دوران میں مجھے مزدوروں اور اپنے ڈرائیور کے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز بھی آتی رہی۔ گودام میں آنے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مجھے پھر گرمی لگنے لگی، کچھ گھٹن بھی محسوس ہوئی۔ پانی میں نہیں پینا چاہتا تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک منہ پر لگا لیا۔ ٹھنڈی آکسیجن نے کافی سکون بخشا۔ وقت آہستگی سے گزر رہا تھا، لگتا تھا رک گیا ہے۔ میں نے اپنی کلائی کے ساتھ بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی جو وقت مجھے ٹیک آف کرنے کا بتا رہا تھا۔ اس حساب سے بھی جہاز پر میرے کریٹ کے لادے جانے میں کافی دیر تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کی لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کریٹ میں قبر جیسی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شاید میرے اوپر بھی 2 کریٹ پڑے تھے، مگر پہلوؤں کی جانب سے تازہ ہوا آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دائیں بائیں کوئی کریٹ یا کھوکھے موجود نہیں تھے۔ اس کا اہتمام لازمی طور پر ہمارے ٹرک کے ڈرائیور نے ہوشیاری اور اپنی اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے کیا ہوگا۔ میں آنکھیں پھاڑے کلائی کی گھڑی کو تک رہا تھا۔ گھڑی کی سیکنڈوں والی سوئی کا فاسفورس چمک رہا تھا۔ سوئی ٹک ٹک کرتی چکر میں گھوم رہی تھی۔ ایک ایک سیکنڈ بڑی دیر بعد اور کافی مشکل کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، بازو اور ٹانگیں بالکل سیدھی کر لی اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند تو جیسے انقطاع ہو گئی تھی۔ دماغ بالکل خشک ہو رہا تھا، ساتھ ہی گلا بھی خشک ہونے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر پلاسٹک کی مشروب والی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھولا اور منہ کے ساتھ لگا کر ٹھنڈے مشروب کے 2 گھونٹ پیے اور بوتل بند کر کے سرہانے کی جانب رکھ دی۔ ارد گرد گہری خاموشی چھا رہی تھی۔ پہلے 2-1 ہوائی جہازوں کے ٹیک آف کرنے کی آوازیں سنائی دی تھی، مگر اب ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے میں کسی گمنام اور پرانی قبر میں پڑا ہوں۔ اگر مجھ پر غنودگی طاری ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وقت آسانی سے گزر جاتا، مگر تازہ اور ٹھنڈی آکسیجن کا سانس میرے اعصاب کو پوری طرح بیدار رکھے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آکسیجن ماسک اتار دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ دیواروں کے سوراخوں میں سے ناکافی ہوا اندر آ رہی تھی۔ آکسیجن ماسک رکھ کر سعدیہ نے بڑی عقل مندی کی تھی، ورنہ میرے ساتھ اس قبر نما لکڑی کے کھوکھے میں لیٹے لیٹے کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے وقت آ گیا کہ باہر سے گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر ایک جہاز نے لینڈ کیا۔ اس کے بعد گودام کے بڑے بڑے دروازوں کے کھلنے اور موور کے چلنے کی آوازیں۔ اس موور کے آگے لوہے کے لمبے بازو لگے ہوئے تھے جو بڑے بڑے کریٹ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بڑی آہستگی سے باہر لا کر ٹرک پر رکھ دیتا تھا۔ پھر میرے کریٹ کو بھی فرش پر سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد ایئرپورٹ کے لوڈر پر رکھا گیا۔ لوڈر تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ کے اندر ہموار رن وے پر چلا جا رہا۔ مجھے سوراخوں میں سے بڑی تازہ ہوا آنے لگی تھی۔ میں سوراخ میں سے باہر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوڈر کسی اونچی لگی بہت تیز لائٹ کے پاس سے گزرا تو سوراخ میں سے روشنی کی ایک لکیر میرے منہ کے قریب سے ہو کر پیچھے کو نکل گئی۔ لوڈر شاید کارگو طیارے کے نیچے جا کر رک گیا تھا، کیونکہ مجھے طیارے کے پاس کھڑے اس ویل کے انجن کی تیز آواز آ رہی تھی جو طیارے میں تیل بھر رہا تھا۔ دوسرے کریٹوں کے ساتھ میرے کریٹ کو بھی لوہے کی ایک چوڑی بیلٹ پر رکھ دیا گیا تھا، جس پر میں ایک جھٹکے کے ساتھ گرا تھا اور لوہے کے بیلٹ کے سپرنگ اور چادر کی آواز بلند ہوئی تھی۔
مجھے دھچکا لگا اور اگر میں حقوق کو نہ پکڑتا تو یقیناً میرا سر اوپر کریٹ کی چھت سے ٹکرا جاتا۔ اس بیلٹ پر میرا کریٹ دیر تک پڑا رہا، یہاں تک کہ مجھے سوراخ میں سے صبح کی پھیکی ہلکی نیلی روشنی آتی دکھائی دی۔ صبح ہو رہی تھی، کریٹ کے تابوت میں گرمی بڑھ گئی تھی۔ میں زیادہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں آواز پیدا نہ ہو اور باہر کسی کو شک نہ پڑ جائے۔ میں نے صرف اتنا ہی کیا کہ آکسیجن ماسک منہ سے لگا لیا، میری ٹانگیں اکڑنے لگی۔ میں نے سوچا ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو 10-12 گھنٹوں کا سفر درپیش ہے۔ میں نے اپنے مقصد کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب مجھے بھی دوسرے سامان کے ساتھ کارگو طیارے کے لیگیج چیمبر میں رکھ دیا گیا۔ اس کا ثبوت مجھے اس بات سے ملا کہ چیمبر کا نچلا دروازہ ایک خاص آواز کے ساتھ بند ہو کر خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ لاک لگنے کی دھیمی سی کلک کی آواز بھی میں نے صاف سنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے کریٹ کے اندر جو شدید گرمی پیدا ہو چلی تھی وہ زائل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک چیمبر کی ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے تھی۔ پہلو کے باریک اور بظاہر نظر نہ آنے والے سوراخوں میں سے ٹھنڈک اندر آنے لگی۔ پہلے تو مجھے اس سے بڑا سکون ملا، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے پر مجھے سردی لگنے لگی۔ میں نے فوم کی چادر اوپر کھسکا لی۔ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ اب میرے سامنے اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ تھا، اور یہ مرحلہ منزل مقصود پر پہنچ کر اس اسٹور روم سے باہر نکلنے کا تھا جہاں اس کریٹ کو رکھا جانا تھا۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ فرار ہونے سے پہلے میں کریٹ کو آگ لگا دوں۔ یہ آگ آکسیجن ماسک کی مدد سے بڑی آسانی سے بھڑکائی جا سکتی تھی۔ اب مجھے جہاز کے ٹیک آف کرنے کا انتظار تھا۔ سب سے پہلے تو تیل بھرنے والا انجن بند ہوا اور پمپنگ موٹر وہاں سے ہٹا دی گئی۔ اس کے بعد جہاز کو موو کیا جانے لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب مجھے وہاں سے کم از کم کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اپنی نئی منزل میرے سامنے تھی۔ جہاز کا رخ جب سیدھا ہوا تو اس کا ایک انجن سٹارٹ ہو گیا اور اس نے اپنے طور پر رن وے کی طرف چلنا شروع کیا۔ پھر وہ رن وے پر ایک جگہ پہنچ کر رک گیا اور اس کے جیٹ انجن یہ کے بعد دیگرے گرج اٹھے۔ جہاز ہلنے لگا۔ میں نے کریٹ کے اندر لیٹے سائیڈز کی ہکوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جہاز رن وے پر دوڑنے لگا۔ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ جہاز میں گویا بھونچکال آ گیا تھا۔ پوری رفتار سے جب وہ ٹیک آف پوائنٹ پر آیا تو ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اس نے زمین چھوڑ دی اور ایک جھکولا کھاتا ہوا اوپر کو اٹھنے لگا۔ ٹیک آف کرنے سے پہلی تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ جہاز کا شور کم ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ چیمبر میں سردی بڑھنے لگی۔ ایئر کنڈیشن میں اضافہ ہو گیا، مگر فوم کا کمبل مجھے سردی سے بچائے ہوئے تھا۔ جہاز اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک خاص بلندی پر پہنچ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ چیمبر میں ہوا کا دباؤ نارمل تھا، مگر نہ جانے کیوں کسی وقت مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک اپنے منہ پر چڑھائے رکھا۔ جہاز ایک خاص رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے سرانے رکھے پلاسٹک کے لفافے میں سے ایک سینڈوچ نکال کر کھایا اور مشروب کے 2 گھونٹ پیے۔ جہاز کسی وقت ڈولتے ہوئے کھڑکھڑاتا اور پھر ہموار ہو جاتا۔ کسی وقت مجھے بے حد گھبراہٹ محسوس ہوئی اور جی چاہتا کہ کریٹ کا ڈھکن اٹھا کر باہر نکلا ہوں، مگر سعدیہ کی ہدایت تھی کہ ایسا بھول کر بھی نہ کرنا، کیونکہ کریٹ کو کیلیں ٹھوکی گئی تھی اور ایک بار باہر نکلنے کے بعد میں دوبارہ ان کیلوں کو اپنی جگہ پر نہیں ٹھونک سکتا تھا۔ یہ کیل زیادہ سخت نہیں تھے اور میرے اندر سے تھوڑا سا زور لگانے سے اکھڑ سکتی تھی۔ میں مجبور ہو کر کریٹ کے اندھیرے تابوت میں پڑا رہا۔ جہاز کی پرواز جاری تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، حیفا کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ابھی 9-10 گھنٹوں کا سفر باقی تھا۔ میں نے اپنی ٹانگوں کے پٹھوں کی ورزش شروع کر دی۔ میں انہیں سکیڑتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ اسی طرح میں نے بازوؤں اور سینے کی ورزش بھی کی۔ اس سے میرے جسم میں کچھ گرمی اور توانائی آ گئی۔ خون کی گردش بھی معمول کے مطابق ہو گئی تھی۔ جب فضا میں پرواز کرتے 3 گھنٹے گزر گئے تو میں نے 2 سینڈوچز مزید کھا لیے اور مشروب کے 4 گھونٹ پیے۔ اب میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، کیونکہ کریٹ میں ایک مردے کی طرح سیدھے لیٹے رہنے کی اذیت سے صرف اسی طرح سے کسی حد تک نجات مل سکتی تھی، لیکن خدا جانے نیند کہاں غائب ہو گئی۔ اس کے باوجود میں نے کوشش جاری رکھی اور حیرانی کی بات ہے کہ مجھے نیند آ گئی، اس لیے کہ میں ساری رات سے جاگ رہا تھا۔ کچھ سینڈوچز کا بھی خمار ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ پہلے مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، پھر میرے حلق سے 2-1 بار ہلکے سے خراٹوں کی آواز نکلی جو میں نے خود بھی سنی۔ ایک بار چونک کر جاگا اور پھر کوئی ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو جہاز غوطہ کھا رہا تھا، وہ ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اور میں لڑک کر دائیں جانب کریٹ کی دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہک کو پکڑ لیا۔ میرے منہ پر سے آکسیجن ماسک ہٹ گیا تھا۔ جہاز بلندی کم کر رہا تھا، وہ ایک دم سے نیچے جاتا اور پھر اپنے آپ کو سیدھا کر کے تیرنے لگتا۔ اسی طرح جب وہ کافی نیچے آ گیا تو مجھے ایک زوردار شور سنائی دیا۔ یہ جہاز کے پہیوں کے کھلنے کی آواز تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا عذاب ختم ہو رہا تھا۔ جہاز بالکل سیدھا ہو کر آگے سے تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھنے لگا۔ پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ میں کریٹ کے اندر اچھل گیا اور میرا سر ڈھکنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔
جہاز کے پہیے رن وے کے ساتھ لگ کر ایک بار اوپر کو اچھلے اور دوبارہ نیچے آ کر لگے۔ لگیج چیمبر میں اس کی وجہ سے زوردار دھماکہ سب سنائی دیا۔ جہاز نے رن وے پر دوڑتے دوڑتے اپنی رفتار کم کر دی۔ اس کے جیٹ انجن بند ہو چکے تھے۔ اب وہ رن وے پر دھیمی چال چلتا 2-3 موڑ گھومنے کے بعد ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اس وقت سپہر کے 5:10 ہوئے تھے۔ چیمبر کا ایئر کنڈیشن اگرچہ بند ہو چکا تھا مگر سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ اس چیمبر میں خوراک وغیرہ کے کریٹ بھرے ہوئے تھے، شاید اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ کچھ سونے سے بھی دوران خون کم ہو گیا تھا۔ میں نے فون کا کمبل اوپر کر لیا۔ میرے گھٹنے لکڑی کے معلوم ہو رہے تھے، پاؤں جیسے سوج گئے تھے۔ بازوؤں کو میں پھر ہلتا جھلاتا رہا تھا مگر ٹانگوں کو میں زیادہ نہیں ہلا سکتا تھا۔ طیارے کے سارے انجن خاموش تھے۔ اب کچھ لوگوں کی آوازیں اور دور سے کسی ویگن کے انجن کی آواز سنائی دی۔ سامان لے جانے والی گاڑیاں آ کر طیارے کے پاس رک گئی تھیں۔ چیمبر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر دوسرے سامان اور کریٹوں کے ساتھ اس کریٹ کو بھی نیچے اتار دیا گیا جس میں میں بند تھا۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ساکت کر لیا تھا اور دونوں طرف کی ہکوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ہلانے جلانے سے آواز پیدا نہ ہو۔ کریٹ کے سوراخوں میں سے جو ہوا اندر آئی اس میں نمی اور جنوب مشرقی ایشیا کی استوائی پودوں کی خوشبو تھی۔ میرے کریٹ کو کسی بڑے ٹرک میں بے احتیاطی سے پھینکا گیا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے دم ساتھ لیا۔ میرا سر ایک بار پھر کریٹ کی چھت سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ ٹرک رن وے پر کسی جانب روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر سے گھوم کر وہ رک گیا۔ اب مجھے آدمیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ہمتن گوش ہو کر سنا یہ لوگ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً یہ اسرائیلی تھے اور میں انڈیمان کے اس خاص جزیرے میں پہنچ گیا تھا جہاں سونیا قید تھی اور جہاں ویسے پہنچنا شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد کسی بڑے گودام کی ڈیلنگ والے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی میرے والا ٹرک آگے بڑھا۔ وہ گودام میں داخل ہو گیا کیونکہ اس کے انجن کی آواز میں گونج پیدا ہو رہی تھی۔ اب مجھے صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ گودام میں جہاں مجھے رکھا جائے گا وہاں میرے کریٹ کے اوپر کوئی دوسرا کریٹ نہ رکھ دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میری بدقسمتی دیکھیے کہ جس کا مجھے خطرہ تھا ویسا ہی ہوا۔ جب میرا کریٹ ٹرک میں سے اتار کر موور کی مدد سے گودام میں فرش پر ٹکا دیا گیا تو دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے اوپر ایک اور کریٹ رکھنے کا دھماکہ سنائی دیا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر ایک اور کریٹ رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مایوسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ میرے دائیں بائیں کریٹ نہ ہو، پھر تو میرے لیے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ ٹرک چلا گیا۔ مزدوروں کی آوازیں بھی دور ہوتی ہوتی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد گودام کی ریلنگ والے بڑے گیٹ کے زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب میں گودام میں اکیلا تھا اور باہر نکلنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے کریٹ کی چھت پر انگلی سے ٹھوکا لگایا۔ آواز بھاری تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے اوپر بھی کریٹ رکھے گئے۔ میں نے دائیں جانب کریٹ کی لکڑی کی دیوار انگلی سے بجائی۔ اس طرف سے بھی بھاری اور بوجھل آواز آئی۔ میرے دائیں جانب بھی کریٹ رکھے تھے۔ اب امید کی طرف ایک ہی کرن باقی تھی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بائیں جانب والی دیوار پر ٹھوکا دیا تو آواز قدرے کھوکھلی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم ایک پہلو خالی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میں کیلیں اکھاڑ کر کریٹ سے باہر کیسے نکلوں۔ میرے پاس کوئی اوزار بھی نہیں تھا۔ اس بات کا سعدیہ کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اگر میں دوسرے سامان کے نیچے بند ہو گیا تو کیا کروں گا۔ بہرحال میں نے کوششیں شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو وہ سینڈوچ جو باقی بچ گیا تھا میں نے اسے کھایا۔ مشروب کی بوتل کے چند گھونٹ پی اور پھر اپنی جیبوں کو ٹٹول۔ میری جیب میں انڈین کرنسی اور سیلنسر لگے پستول کے سوا کوئی دوسری شے نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہتھیلی کریٹ کے پہلو کی دیوار سے لگا کر پورا زور لگایا۔ لکڑی کی دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بار تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کہیں یہ کریٹ میرا تابوت تو ثابت نہیں ہوگا۔ موت کے خیال سے میرے اندر ایک نئی توانائی بھر دی اور میں نے دونوں ہتھیلیاں کھوکھے کی پہلو والی دیوار سے لگا کر زور لگانا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد دیوار ذرا سی پیچھے کو ہٹ گئی مگر میرا سانس پھول گیا اور بازو شل ہو گئے۔ میں نے جلدی سے آکسیجن ماسک منہ سے لگایا اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ جس مقام سے لکڑی کا تختہ ذرا سا پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا اور کریٹ کے اندر دن کی روشنی آتی گئی، میں نے اکھڑے ہوئے تختے کے ساتھ سب سے پہلے اپنی ناک لگا دی اور تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر جھانک کر باہر دیکھا یہ ایک وسیع و عریض گودام تھا۔ مجھے چھت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن سامنے والی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے کھوکھے اور کریٹ لگے ہوئے تھے۔ تختہ ایک جگہ سے کھل گیا تھا۔ اب اسے الگ کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ اسے اکھاڑنے میں مزید 15-20 منٹ لگ گئے۔ تختے میں جو کیل تھے اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے تختے کو درمیان میں سے ہتھیلی کا زور لگا کر باہر گرا دیا۔ اس کے فرش پر گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً گردن نکال کر باہر دیکھا، گودام خالی تھا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔
میں نے سب سے پہلے کریٹ میں سے اپنی ٹانگیں باہر نکال کر فرش سے لگائی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے ٹانگوں کو 2-3 بار آگے پیچھے کیا اور پھر کریٹ سے باہر نکل آیا۔ نکلتے ہی میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے گھٹنے درد کر رہے تھے اور پاؤں جیسے سوج گئے تھے۔ میں بیٹھے بیٹھے ان کو ہاتھوں سے ملنے لگا۔ ان میں خون کی گردش تیز ہوئی تو پاؤں میں جان واپس آ گئی۔ میں نے سامان کے بڑے بڑے کھوکھوں کی اوٹ سے گودام کے بڑے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند تھا۔ چھت کافی اونچی تھی۔ چھت کے ساتھ دیوار پر روشن دان بنے تھے جن میں سے غروب ہوتے سورج کی پھیکی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آکسیجن ماسک باہر نکال لیا۔ میرے سرانے ایک لائٹر بھی رکھ دیا گیا تھا تاکہ میں وہاں سے فرار ہوتے وقت میں اپنے کریٹ کو آگ لگا سکوں۔ میں نے یہ لائٹر اپنی جیب میں سنبھالا اور لکڑی کے اکھڑتے ہوئے لمبے تختے کو کریٹ کے ساتھ اس طرح سے لگا دیا کہ دور سے دیکھنے پر کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اب میں نے گودام کا جائزہ لیا۔ اس گودام میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں بڑی بڑی پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور فضا میں بے حد نمی تھی۔ صرف چند ایک روشن دان ہی تھے جو فرش سے کافی بلند اور چھت کے بالکل ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے۔ ان روشن دانوں پر لوہے کے جنگلے لگے تھے۔ میں دھک سے رہ گیا۔ محسوس ہوا کہ میں قید خانے میں بند ہو کر رہ گیا ہوں۔ اول تو میں روشن دان تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی طرح پہنچ بھی گیا تو روشن دان کے لوہے کے جنگلے کو کیسے توڑ سکوں گا؟ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کچھ دیر بعد سامان باہر نکالنے کے بعد لوگ آئیں۔ میں بڑی آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں دن کی روشنی میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ باہر ضرور پہرا ہوگا۔ میرے پکڑے جانے کا قوی امکان تھا۔ اس کے لیے مجھے ہر حالت میں رات کا اندھیرا ہو جانے کا انتظار کرنا تھا۔ اس دوران میں گودام میں سامان لے جانے والے بھی آ سکتے تھے۔ اگر میں سامان کے پیچھے ان کی نظروں سے چھپ بھی جاتا تب بھی میرا ایک طرف سے کھلا ہوا کریٹ میرا بھانڈا پھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ عجیب الجھن کے عالم میں تھا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے روشن دان کے پاس جا کر باہر جھانک کر دیکھا جائے کہ باہر کا ماحول کیسا ہے۔ روشن دان گودام کی چاروں جانب بنے ہوئے تھے۔ خوش نصیبی سے ایک روشن دان کے نیچے بڑے بڑے لکڑی اور ٹین کے صندوق اوپر تلے چلے گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے پاؤں ٹکاتا ان صندوقوں کے اوپر چڑھ گیا۔ روشن دان مجھ سے صرف 1 فٹ ہی اوپر رہ گیا تھا۔ میں نے اچھل کر روشن دان کی آہنی جنگلے کو پکڑا تو مجھے محسوس ہوا کہ جنگلہ باہر کی طرف سے کھلا ہے، یعنی اسے باہر کی طرف کھولا جاتا ہے۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے در زندہ کھول دیا ہے۔ میں نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سر کو اوپر کیا اور باہر دیکھا۔ سورج کی گلابی روشنی میں مجھے سامنے رن وے کی ایک پٹی نظر آئی جس کے پیچھے ناریل اور تاڑ کے درختوں کی قطاریں پس منظر کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی تک چلی گئی تھی۔ یہ جگہ فرار ہونے کے لیے بڑی موزوں تھی۔ میں نے جنگلے کو آہستہ سے 2-1 بار باہر کی طرف دھکیلا۔ جنگلہ کسی چھوٹے سے سائبان کی طرح باہر کی طرف سے اٹھ کر پھر نیچے آ جاتا تھا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اب مجھے کسی رسی کی تلاش تھی۔ گودام میں جگہ جگہ کاغذ اور خشک گھاس کے ریشے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے سامان کے آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا۔ مجھے رسی کہیں نہ ملی۔ اچانک میری نظر ایک بہت بڑی بکس پر پڑی جس کو چاروں طرف سے رسی سے باندھا گیا تھا۔ یہ رسی میرے لیے کمند کا کام دے سکتی تھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی گانٹھیں بڑی پکی تھی۔ بہت جلد میری انگلیاں درد کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ دوبارہ کوشش کی تو رسی کی گانٹیں جام ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کوئی ٹین کا پترا تلاش کرنا چاہیے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ شکاری چاقو نہ رکھ کر کس قدر غلطی کی تھی، مگر تھوڑی سی تلاشی کے بعد مجھے ٹین کی ایک پتری مل گئی۔ میں نے اس کو رسی پر رگڑنا شروع کیا۔ کافی وقت کے بعد میں رسی کو ایک جگہ سے کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب رسی کو بھاری صندوق کے نیچے سے نکالنے کا کٹن مرحلہ پیش تھا۔ صندوق اتنا بھاری تھا کہ میں اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے زور لگا کر رسی کو کھینچا مگر وہ صندوق کے نیچے اس طرح دبی ہوئی تھی کہ ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ جب میں رسی کو صندوق کے نیچے سے نکالنے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکا تو ناچار میں نے رسی کو پتری کی مدد سے چاروں جگہ سے کاٹ دیا۔ پھر ان چاروں ٹکڑوں کو آپس میں پکی گانٹوں سے جوڑ دیا۔ یہ رسی 6 گز سے زیادہ لمبی نہیں تھی جبکہ گودام کی دیوار روشن دان سے نیچے 40 گز سے کچھ زیادہ ہی بلند تھی۔ میں نے گھوم پھر کر رسی کے مزید ٹکڑے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر بھی میں بھاری بھرکم کھوکھوں کریٹوں اور صندوقوں کے پیچھے جا کر رسی کے ٹکڑوں کو تلاش کرتا رہا۔ تو دوستو اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔